बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी आपका मेज़बान ज़मीर फ़ाकी। आप देख रहे हैं कॉरेस्पोंडेंट चैनल। ताज़ा तरीन खबरों, तजियों, तबसरों के साथ हम हाज़िर हैं। मुल्क में क्या चल रहा है, मुल्क से बाहर क्या चल रहा है, सियासत से लेकर इकनॉमिक तक हम मुख्तलिफ जो हमारे कोर इशूज़ हैं और समाजी इशूज़ भी हम उन पर भी बात करते हैं। आज जो इशू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, तारक साहब से पूछेंगे, उसमें जो डेवलप हुए हैं दो इशू सामने हैं। एक तो IMF से कर्ज़े की जो सूरत हाल ताज़ा तरीन है वो मतलब उस पर बात होगी। उसके साथ अमेरिका ने जो पाकिस्तानी जमहूरी प्रोसेस जो जारी है और हमारे इंतखाबात हुए हैं उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है और कुछ उन्होंने इसे बेहतर अमल भी करार दिया है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तारक साहब से ये भी जानना चाहेंगे, आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान बनते ही यहाँ पर हम कर्ज़ की मै लेकर ही पीते आ रहे हैं। हमने अभी तक अपना स्ट्रक्चर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या अपनी पैदावारी जो यूनिट्स हैं हमने उसके ऊपर काम नहीं किया और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है बेचने के लिए जिससे हम जो है ना मुल्क में कोई अच्छी इकोनॉमी ला सकें। इस वक्त सूरत हाल है कि हमने खरबों रुपया जो है और अरबों डॉलर जो है वो देने हैं। पाकिस्तान का बच्चा जो है वो मकरूज़ है, लेकिन हमारी जो हुक्मरान एलीट है या ये जो ऊपर जितने भी हमारे महकमे बड़े हैं वहाँ पर अखराजात की जो है तनासब बजाय कम होने के होना तो ये चाहिए कि अगर अवाम भूखी मर रही है, 40% लोग जो हैं ख़तरे गुर्बत के नीचे हैं और इसी तरह से लोगों के पास जो है खाने पीने के रोज़गार नहीं है, तो हमारे हुक्मरानों को अगर मतलब इसको कहा यह जाता है कि आप अगर गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसे मसावी तकसीम कर दें। अपना रैत बैत जो है उसे कम से कम वो इस तरह का कर लें कि लोगों को ये जो है वो उन्हें ज़िल्लत का, तौहीन का ये एहसास ना हो कि जी हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो 10-10 करोड़ की गाड़ियों में जाते हैं और 3-3 करोड़ का जो है टायर बदलते हैं। तो ये तज़ाद जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। तो इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। जी तारिक खुर्शीद साहब, देखिए सूरत हाल जो है आपने भी मतलब ऑब्ज़र्व की है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं इन मामलात को? बेसिकली देखिए कि क्या हम उस मुकाम पे आ गए हुए हैं जहाँ सब एक सुख का सांस ले रहे हैं कि IMF के साथ आपका जी रिव्यू का जो है एग्रीमेंट हो गया और आपको कोई $1 खरब जो है 1.1 खरब डॉलर मिल जाएगा जो लोन है, इमदाद नहीं है। जी। अब इस में बुनियादी तौर पे जो हो रहा है वो ये है कि IMF जहाँ पे आके बात करता है जो आप बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के एलीट के ऊपर मसला बहुत देर से वो डिमांड कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में लाया जाए, ये सोसाइटीज़ जो बनती हैं लैंड डेवलपमेंट सोसाइटीज़ उनको टैक्स नेट में लाया जाए, रिटेलर और ये ताजर जो हैं इनको टैक्स नेट में लाया जाए। वो ये भी कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के अखराजात कम करें, लेकिन एग्रीमेंट जब होता है तो इनमें से कोई बात नहीं होती। एग्रीमेंट में आके जो बुनियादी तौर पे जो मुतालबे पाकिस्तान गवर्नमेंट और IMF के दरमियान माने जाते हैं वो ये है कि गैस की कीमत बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, आम आदमी के जिससे वो मुतासर होता है। अब सूरत हाल ये है कि पहले बिजली के बिलों का बहुत कह लीजिए कि रोना था, अभी भी वो बढ़ रहे हैं। अब भी बढ़ रहे हैं और कुछ सर्दियों की वजह से वो दब गया था तो गैस की प्राइसेस इस हद तक बढ़ी है यानी वो आम आदमी या गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसमें हो जा रहा है कि जिसका बिल पहले कोई 5-7 हज़ार रुपये होता था उसका बिल 40-50 हज़ार रुपये पे चला गया। अच्छा, ये कोई इसमें गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज़ की वो टोटल इंक्रीज़ भी लगा दे तो 200% बनती है, तो वो 4,000 जो बिल था उसको 16,000 हो जाना चाहिए था। लेकिन ये कैसे 40-50 हज़ार हो गया है, इसका कोई जो आपको मतलब बिल देखते हैं आपका उसका कोई जवाब नहीं मिलता। और वो जो कह लीजिए कि दरमियान में इलीगल मींस के साथ कार्रवाई कर रही है, बिजली के बिलों में को 17-18 बहुत सारे टैक्सेस और वो फ्यूल एडजस्टमेंट, फिर अब फ्यूल एडजस्टमेंट हो गई। अब क्या है,
اب سمائی ایڈجسٹمنٹ ہے، پھر ایئرلی ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ ساری ایڈجسٹمنٹس کہاں سے آ جاتی ہیں کہ آپ نے ایک ریٹ طے کیا بجلی کا، وہ بجلی کا ریٹ تھا، اس میں اگر آپ فیول، اگر آپ اس کی کاسٹ آپ کو نے کہہ لیجئے کہ ہائر سائڈ پہ کر لی ہے، تو پھر وہ کمپنیاں جو مطلب بنی ہوئی ہیں وہ اس کو برداشت کریں. لیکن وہ بھی آپ شفٹ کر دیں گے. پھر آپ نے جو لون دیا ہے گیس کمپنیوں نے بھی اور بجلی کمپنیوں نے بھی، اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی پبلک کو دینا پڑ رہا ہے. تو اس طرح یہ تھاری یہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں، یہ بلوں کی بات آ گئی ہے، تو پانی جو ہے اس وقت وہ اس کا بھی اچھا خاصا، بالکل، اور جبکہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ 60-70% سے زیادہ لوگوں کو صاف پانی پینے کا میسر ہی نہیں ہے. کیپیسٹی چارجز جو معاہدے آپ نے کیے، اور اب حال یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے وہ جو لگا لیے سولر لگا لیے، تو بجلی کی کنزمپشن آپ دیکھیے کہ مسلسل آپ کو نظر آئے گا کہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پیٹرول کی کنزمپشن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن قیمت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ وہ کیپیسٹی چارجز آپ کے اوپر ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، تو آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے ان کو. تو یہ ساری چیزیں ایک ریویو مانگتی ہیں. گورنمنٹ سے قطعی طور پہ یہ توقع تو نہیں کرتے کہ وہ کوئی انقلابی اقدامات اٹھائیں گے، لیکن پبلک کے لیے یہ واقعتاً بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی مراحت پہ بھی کو ریویو کریں، آپ گورنمنٹ خرچوں کو ریویو کریں، آپ ان پالیسیز کو جو غلطیاں کر چکے ہوئے ہیں آپ ان کو ایک دفعہ نئے سرے سے، جو آئی ایم ایف آپ سے کہہ بھی رہا ہے کہ آپ بجلی کے جو معاہدے ہیں ان کو ریویو کریں، تو کیوں نہیں کرتے آپ؟ اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ جہاں یہ خوش آئند ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ریلیف مل رہا ہے، اور آپ کو آہستہ آہستہ کہہ لیجئے کہ اس کرائسس سے جو اس گورنمنٹ کا کریٹڈ نہیں ہے اور ان کو ورثے میں ملا تھا، وہ اس کرائسس سے باہر نکلنے کی راستے بن رہے ہیں. اور اب اگلے کوئی آئی ایم ایف سے ایک اور لون کے لیے بھی نیگوسیشن کی بات کی جا رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ہو جائے گا. تو اس دفعہ کم از کم یہ جو کہہ لیجیے اسپیس مل رہی ہے لون سے، اس کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ آئندہ کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی چنگل سے نکلنے میں فائنل یہ ہے کہ نکل سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم یہ بھی استعمال کر لیں، لون انکریز کر چکے ہوں، اب یوٹیلیٹیز اور مہنگائی کا برا حال ہے. تو اصل میں اس میں جو ہمارے ایکچولی ہم جتنے بھی لوگ جو اس ملک کی سلامتی سے کنسرن ہیں، جن کے ساری سوچ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ملک کی انٹیگریٹی اور سالیڈیرٹی جو ہے وہ اس کو ذکر نہ پہنچے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں یہ زیادہ دیر اس طرح نہیں چل سکتے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو انہیں پھر واپس ابھی آپ نے بات کی اپنے اس میں کہ ٹیکسز کے حوالے سے کہ جی فلاں یوٹیلیٹیز اور یہ پراپرٹی فلاں ساری جگہوں پہ ٹیکسز کا کہا جاتا ہے. عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ٹیکسز ہیں وہ بہت زیادہ ویسے ہی بہت ہیں کہ عام آدمی جو ایک غریب سے غریب آدمی بھی ہے وہ بھی ایک انڈسٹریل جتنا ہی ٹیکس دیتا ہے اپنی انکم کے حوالے سے، کیونکہ ہر چیز میں انڈائریکٹ ٹیکس ہیں. پھر جب ہم پراپرٹی خریدتے ہیں اور اس کو مطلب بائی سیل کرتے ہیں تو اس میں وہ آلریڈی ہم رجسٹری اور اس پہ ٹیکس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں. اور جتنے ٹیکس ہمارے ہاں لگے ہوئے ہیں یہ تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. آپ کتنا ٹیکس لوگوں کے اوپر لگا کر لوگ مطلب کس قدر آپ نے، جبکہ آپ اپنے جو جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ کرنی بھی چاہیے کہ آپ کی جو مراعات ہیں، آپ کا جو ریاستی سٹرکچر ہے، حجم ہے، والیوم ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ آپ نے بھرتی بھی کیے ہوئے ہیں جو کام بھی کوئی نہیں کرتے. تو اس کے اوپر آپ کیوں نہیں ریویو کرتے؟ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں جو ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں وہ ٹیکسز کی بات نہیں کر رہا جو آلریڈی جن طبقوں پہ لگے ہوئے ہیں. میں ان طبقوں کے ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. مثلاً پراپرٹی، یہ جو آپ مشرومز کی طرح آپ کی سوسائٹیز بنتی ہیں اور وہ زمین جو ہے وہ زرعی زمین جو ہے وہ خرید لی جاتی ہے زرعی رقبے کے حساب سے، اور پھر اس کے اوپر سڑکیں بچھا کے اور ان کو 5-10 گنا پرائز پہ بیچا جاتا ہے.
اور وہ پروفٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, سوسائٹیز پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, پراپرٹیز پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, ایگریکلچر انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. وہ صوبائی حکومتوں کا شعبہ قرار دے دیا گیا, اور صوبائی حکومتیں بھی اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا رہی. ایگریکلچر کے اوپر تو ٹیکس اس طرح سے ہونا, کیونکہ ایگریکلچر تو آپ کی بنیادی نیڈ ہے نا, جس میں تو مراد دینی چاہیے حکومت کو. دیکھیے مراد دینا اور بات ہے, ٹیکس نیٹ میں آنا اور بات ہے. آپ ہوتا یہ ہے کہ آپ منافع تو کما رہے ہوتے ہیں, بلیک منی آپ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے, اور اس کو آپ شو کر دیتے ہیں ایگریکلچر انکم, اور آپ بچ نکلتے ہیں اس سے. سو وہ راستے بند ہونے چاہیے جو اس ملک میں بلیک اکانومی جو ہے اس کو فروغ دے رہے ہیں, اور تاکہ ٹیکس کی جو بیس ہے وہ جو پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں انہی کے اوپر ٹیکس نہ بڑھتے جائیں, بلکہ ٹیکس نیٹ میں وہ لوگ آئیں جو پہلے ٹیکس نیٹ میں سے اوائڈ کر رہے ہیں اور وہ بچ نکلتے ہیں. سو اس وجہ سے میں وہ جس ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, جو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ان طبقوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کو بائی پاس کر رہے ہیں. اور اس سے وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات بھی کم کریں. ہاں ڈیفینیٹلی اپنے اخراجات کم کریں. اب دیکھیے نا, ایک طرف بالکل جائز بات کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی جو 25-30 ہزار روپیہ کماتا ہے وہ تو اپنے ٹرانسپورٹ چارجز خود پے کر رہے ہیں, وہ اپنے بجلی اور گیس کے اور پانی کے بل خود ادا کر رہے ہیں, اور وہ آدمی جس کی تنخواہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ ہے اس کو بجلی فری دی جا رہی ہے, اس کو گیس فری دی جا رہی ہے, اس کو پانی فری دیا جا رہا ہے, اس کو اچھا, اور اس کی انکم جو ہے اس کو ٹیکس نیٹ سے بھی باہر رکھا گیا. اچھا, یہ جو تضاد ہے معاشرے میں, یہ پہلے تو کہہ لیجیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے نہیں ہوتا تھا, پہلے ہوتا تھا, لیکن اب یہ میڈیا کی آزادی نے اور یہ چینلز کی اور سوشل میڈیا کی بھرمار نے اس کو ایکسپوز کر دیا, لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب لوگوں کو تضاد واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو گیا. دوسری طرف آپ جو سیاسی ڈھانچہ کھڑا کیا آپ نے, وہ بھی ایک لحاظ سے بالکل مضبوط ہے کہ اس کے جو آپ اسمبلیاں اور اس میں ان کی اکثریت تو اب تو خیر 2/3 میجورٹی بنتی نظر آ رہی ہے, لیکن باہر ایک بڑی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے گریونسز لے کے آپ اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن لوگ ان میں شامل نہیں ہو رہے, اس لیے کہ لوگوں کا مسئلے اور ہیں, وہ ان کے مسئلوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے وہ. لیکن کسی وقت بھی یہ ٹرن ہو سکتا ہے اور یہ چنگاری آگ میں بدل سکتی ہے. تو آپ کو مطلب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آپ واقعی اس ملک میں امن چاہتے ہیں, اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں, تو اس سے پیشتر کہ یہ چنگاری آگ بنے اور آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے, آپ اپنے طور پہ کوئی جی آخری چھوٹی سی مطلب اس پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. امریکہ پاکستان کے انتخابات میں بہت زیادہ کنسرن ہے, ہمیشہ ہی اس کے کچھ اس مرتبہ کچھ زیادہ ان کے ہم نے دیکھے ہیں, کچھ بیانات بھی ایسے آئے ہیں کہ جی کچھ ریگنگ ہوئی ہے, ہم اس کو دیکھیں گے. گو کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری پروسیس کے حامی ہیں, بڑا اچھا ہو گیا ہے, لیکن ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ہم کوئی ریویو کریں گے. اس کے اوپر آپ کو کوئی اپنا دیکھیے, میں نے پہلے کہا کہ اس الیکشنز پہ ریزرویشنز تو ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک کے باہر بھی ہیں, یورپین یونین, امریکہ اور وہ تو دیکھیے جی سارے جو پچھلا بھی ایسے لیکن تھا سم ہاؤ کیونکہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ جو میل پریکٹسز کہہ لیجیے یا یہ جو ایک مینوپولیشن ہے, یہ ایک روٹین کا پروسیس بن چکی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے یہ ہضم تو ہو جائے گی, لیکن یہ اپریشیبل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کے ہمسائے ملک میں انڈیا میں 5-6 دن لمبا جو اپنا الیکشن کا پروسیس ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد بن سکتا ہے, تو آپ کے کیوں نہیں بن رہا؟ ایک بات. سیکنڈلی آپ دیکھیے کہ آپ اکٹھی آزادی لیتے ہیں اور وہ ملک کہاں پہ ہے, اکانومی کے حوالے سے آپ کہاں پہ ہیں, آپ سے آزاد ہونے والا بنگلہ دیش کہاں پہ کھڑا ہے اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں.
تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کو کر رہی ہے. آپ نے ایک عرصہ کہہ لیجیے اس ملک میں پہلے آپ نے مجاہدین کا تیار کیے اور آپ بہت کریڈٹ لیتے ہیں کہ آپ نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر آپ نے ان مجاہدین کو دہشت گرد قرار دیا اور انہیں مارنے میں آپ جت گئے اور وہ امریکنز ایجنڈا پورا کرتے رہے. آج پھر آپ اور جب جس طالبان کو آپ سپورٹ کر رہے تھے اور جن کو آپ اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دیتے تھے, آج انہی طالبان کے ساتھ آپ کو دوبارہ وہی سارا کنفلکٹ جو ہے وہ فلیئر اپ ہو رہا ہے. اور ٹھیک ہے, آپ نے جا کے وہاں پہ اسٹرائکس کی, آپ کی وہ سپرمیسی جو ہے ایئر سپرمیسی ایران کے حوالے سے دیکھی جائے یا افغانستان کے حوالے سے دیکھی جائے تو سمجھ آتی ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے. آپ ایک تو بہرحال ایک انٹرنیشنل لا ہے جس کو آپ نے کم از کم اس کی آپ کہہ لیجیے کہ اس کی آپ نے پابندی کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے دو ارد گرد کے ہمسایوں سے کتنوں سے اپنے تعلقات بگاڑتے چلے جائیں گے. تو آپ کو چیزوں کو سنبھالنے کی طرف یا چیزوں کو ریزالو کرنے کی طرف جانا چاہیے. کنفلکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے ہم زیادہ دیر چلا نہیں سکیں گے. آپ معاشرتی, معاشی, سیاسی سارے جو مسائل ہیں کھڑے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ سارے کسی وقت ایک وہ آگ کی شکل اختیار کریں تو اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں ان کو اس موقع سے جو مل رہا ہے, مثلا اکانومی میں جو ہمیں اسپیس مل رہی ہے, ہمیں اس وقت جو الیکشن کروا دیا اور وہ جو سیاسی اسپیس مل رہی ہے, اس میں جو اس وقت گورنمنٹیں بن گئی ہیں, ایک اسٹیبلٹی کا عنصر ابھر رہا ہے, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے ان کے پرمنٹ حل کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو ٹیمپریری فیز کے طور پہ گزار دیں اور پھر جب مسائل وہاں کے وہاں. بہت شکریہ طارق صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. آج کے دو جو ایشو تھے اس میں جو اس کا جسٹ ہے یا نکلتا ہے وہ یہی ہے, کیونکہ ہم مطلب اگر آئی ایم ایف ہو یا امریکہ ہو یا ہمارے ملک کے اوپر کوئی اپنے تحفظات رکھتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک اپنا اکانومی طور پہ یا معاشی طور پہ کمزور ملک ہیں, آپ کا گورننس کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے. اور پھر آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ ہم پاکستان جو ہے, پاکستان کسی بھی شعبے میں کہیں بھی کسی پروڈسٹل پہ نہیں کھڑا. ہم ڈی گریڈ ہو رہے ہیں. ہمارا پاسپورٹ لے لیں, ہم ایتھیکلی لے لیں, ہم انصاف کے شعبے میں لے لیں, ہم کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, تو وہی وجہ آتی ہے کہ سارے ہی لوگ جو ہیں, ہمیں تو جو قرض دینے والے ہیں وہ بھی کوئی ہمارے ارد گرد 50 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ بندہ مجھے پیسے واپس بھی دے سکے گا یا نہیں. تو جب اس طرح کی صورتحال, اور دوسری طرف آپ کا رہن بہن, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا کھانا پینا, آپ کا چلنا پھرنا وہ اس قدر پرتعیش ہو, تو یہ سوال بھی بہرحال اٹھتا ہے. تو اس لیے آپ کو ہماری جو خصوصاً اس وقت حکومت ہے اس کو سادگی کی طرف جانا چاہیے, سادگی اپنانی چاہیے, اپنے بڑے اخراجات کو کم کرنا چاہیے, اور معاشی طور پر ہم کس طرح سے استحکام لا سکتے ہیں اس کے لیے پیداواری یونٹ, کیونکہ آپ کی جو توانائی کے جتنے بھی ذرائع ہیں, وہ گیس ہو, وہ بجلی ہو, وہ پانی ہو, وہ اتنے مہنگے ہیں کہ آپ اپنی پروڈکٹ بیچ کر باہر فروخت کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا خوبصورت ملک دیا, آپ صرف ٹورزم کے اوپر, آپ اپنا ڈرامہ انڈسٹری کے اوپر, آپ اپنی فلم انڈسٹری کے اوپر ہی تھوڑا سا اگر اچھا کام کر لیں تو ہو سکتا ہے اس سے ہم کہیں اپنی معاشی صورتحال جو ہے اس کو استحکام دے سکیں, مضبوط کر سکیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا ہمیں ناصر ہو اور ہم ایک بہتر مستقبل جو ہیں وہ دے کر جائیں. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.